बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान है, तो मैं प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल अपनी गवर्निंग बॉडी की तरफ से, और इनका एक बहुत बड़ा कारनामा है, और वो ये है कि आज की यूथ जो अपने अदब से और तालीम से और अखलाकी कदरों से दूर हो रही थी, हमारी 18 साल की आरफा सईदा ज़हरा ने उसी ज़बान में उन्हें बता दिया है कि किस तरह से कनेक्ट है यूथ अपने लिटरेचर के साथ। और ये बहुत कमाल है, तो वो तो तुम इनसे पूछोगी कि ये इतनी बाकमाल क्यों है, और मैं तो इनसे बहुत जेलस होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया। कोशिश करते हैं इस सेशन का आगाज करेंगे और इसका उन्वान है आरफा सैयदा ज़हरा से मुलाकात। आरफा साहिबा, आपके लाहौर से मोहब्बत के किस्से तो ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन आज कराची में ये जो हाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं, इनको देखकर कुछ कराची के लिए भी कलिमात अदा करें ताकि कराची से कुछ मोहब्बत का भी हमें इल्म हो सके। आपकी बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर अहमद शाह साहब का। और मैं बेहद ममनून हूँ। दूसरी गुजारिश ये है कि मेरी मेज़बान ने कहा कि हम लोग ज़ातियात पर ज़्यादा बात करते हैं, और मैंने उनसे कहा कि मेरी ज़ात दर्रे बेनिशान, उस पर क्या बात कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ का ये दस्तूर है, करीना है, सलीका है कि भरे मजमे में ज़ाती ज़िंदगी की बातें करें। भरे मजमे में तो बज़ाती की बातें करनी चाहिए, ये छुपा के रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको मुझे ये ताना देने की ज़रूरत नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी के 3 इश्क में से एक इश्क लाहौर है, जहाँ से आपने वो लफ्ज़ उठाया। और आपका ये कहना है कि कराची को भी कोई जगह दे दीजिए। आप मुझसे आशना नहीं, मेरा और आपका तारुफ अभी कोई 20-25 मिनट पहले हुआ है, मैं आपको नहीं जानती। मैं सिर्फ ये कह देना चाहती हूँ कि ये मुल्क मेरा है, ये किसी के बाप की मीरास नहीं है जो इस पे दावे करे। यकीनन आदमी जिस जगह रहता है, जहाँ उसके दिन और रात गुजरते हैं, उनसे वो ज़्यादा बेहतर तौर पर वाकिफ़ होता है। और जिस चीज़, अच्छा हमारे यहाँ एक और भी दस्तूर है, मोहब्बत हमेशा उससे की जाती है जिससे हम वाकिफ़ नहीं होते। और बाद में हमें ख्याल आता है कि ये तो गलत कर ली, चलिए अगली दफ़ा से सही करेंगे। इसी सही और गलत में हम आज तक किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं कर पाए सिवाय अपने नफ्स की आवाज़ के। उससे ज़्यादा हम कुछ सुनते नहीं, उससे ज़्यादा हम कुछ देखते नहीं। कराची के साथ मैं अब शिकायत कर रही हूँ आपसे और कराची वालों से। ये शहर पाकिस्तान का दिल था, हम जैसे लोग चल के आते थे यहाँ धड़कने के लिए। आपने उस शहर को खौफज़दा करके आने वालों को भी खौफज़दा कर दिया। और एक बात याद रखिएगा कि जो मसलहत की खातिर और खौफ की खातिर मोहब्बत करे, वो सब कुछ कर सकता है, मोहब्बत नहीं कर सकता। आप यकीन कर लीजिए कि जब मैं यहाँ से जाऊंगी बहरी हो चुकी होंगी।
اس انداز میں کہہ دیتی ہیں کہ وہ نوجوان ہمارے جو او اے لیولز کے طالب علم ہیں آج کے دور میں، وہ بھی آپ کے مداح ہو چکے ہیں. سو ہمارے ہاں جہاں سیاستدان، سیاسی جماعتیں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد، بہت بڑی پاپولیشن ہے نوجوانوں کی، ان کے دلوں میں گھر کرنے کی ہر حربے آزما رہے ہیں آج کل. مارکیٹنگ ہو، میڈیا ہو، سبھی کی کوشش ہوتی ہے، لیکن آپ دو جملے بولتی ہیں اور وہ ٹک ٹاک پہ بھی اور انسٹاگرام پہ بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہو رہے ہوتے ہیں. سو آپ کے پاس ایسا کیا گر ہے جو باقی لوگ بھی جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں؟ شکریہ اتنا سچ ایک دفعہ میں بول دینے کا. بہت شکریہ. یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدان نے 1949 کے بعد سے سچ نہیں بولا میرے خیال میں. حضور احمد شاہ صاحب مجھ سے کیا خطا ہوئی تھی، کیا غلطی ہوئی تھی جس کی مجھے یہ سزا دے رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے، میں بہت ممنون ہوں 8 سے 80 سال کے نوجوانوں کے لیے. بہت ممنون ہوں. وہ میری بات سنتے ہیں، ان کو اچھی لگتی ہے. وہ بات میری بات نہیں ہے، وہ بات ان کی بات ہے، کیونکہ میں ان میں سے ہوں اور وہ مجھ میں سے ہے. الگ نہیں ہم. تو جب الگ نہیں ہیں تو بات بھی الگ نہیں ہوگی. دوسری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کب سے یہ تمنا آپ نے کر لی کہ سیاستدان سچ بولے گا؟ یہ ناممکن کی ممکنات کیسے ہوگی؟ اس کا سچ تو ایک لمحہ ہے. اس کا سچ ایک لمحہ ہے. وہ لمحہ جو اسے یا اقتدار میں رکھ لے یا جو اسے اقتدار سے باہر کر دے. میرا سچ آدم سے شروع ہوا تھا اور نہیں معلوم کس پہ ختم ہوگا، اس لیے مجھے فکر نہیں ہے. مجھے لمحے گنوانے کی فکر نہیں ہے. مجھے لمحوں کو مٹھی میں پکڑنے کی فکر نہیں ہے. مجھے ان لمحوں کی عزت کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ان لمحوں کی توقیر کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ان لمحوں سے وعدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے. جب آپ بے نیاز ہو جائیں اور جب آپ کی سمجھ میں یہ آنے لگے کہ آپ کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے کیونکہ اتنا کچھ تو بن مانگے مل رہا ہے، مانگ کے خود کو کیوں رسوا کرتے ہیں؟ مانگ کے خود کو کیوں رسوا کرتے ہیں؟ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آج کا نوجوان میری بات سمجھ لیتا ہے، یہ مجھ سے یہ بچے خود بھی آ کے کہتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، میں نے اپنے آئینہ دل کو بڑی احتیاط سے بچا کے رکھا ہے. نہ اس پہ کوئی خراش آنے پائے، نہ اس پر کوئی داغ پڑنے چاہیے. غرض سے دور رہ کے زندہ رہ سکیں. آپ دیکھیے آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے جب عام لوگ عام طور پر بات کرتے ہیں، الزام تراشی، کردار کشی. آج کل کی بہترین صورتحال آپ کے میڈیا میں یہ ہے کہ گنتی ہو رہی ہے کہ کس کس کی کتنی ناجائز اولادیں. بتائیے اس گنتی سے قوم کو کتنا فائدہ ہوگا؟ یا IMF بہت جلدی قرضے دینے لگے گی؟ توجہ منفی کی طرف. اور ایک بات جو میں اکثر کہتی ہوں، آپ سے بھی کہوں، ہم ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا. الحمدللہ ہم پروردگار کے کام کو آسان کرتے چلے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے گفتگو کی، میں یہ ضرور یہ میری ذاتی طور پہ بھی بہت دلچسپی ہے یہ جاننے میں کہ ہم نے مرد حضرات کو عام طور پہ یہ دیکھا ہے کہ ان کا ایک ایکا ہوتا ہے معاملات میں. وہ ایک دوسرے کی طرفداری بھی کرتے ہیں اور خواہ معاملات کیسے بھی ہوں لیکن ایک دوسرے کی کئی مرتبہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. خواتین کے لیے آپ کا اپنا کیا ذاتی طور پہ تجربہ رہا؟ آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کو بھی ایک الائنس، ایک اتحاد
بنانے کی ضرورت ہے. مختلف مراحل میں خواتین کو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑوایا جاتا ہے, یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. میرا فوری جواب تو یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اگر سوچئے, مرد عورتوں سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں, معاف کر دیجیے گا, کیونکہ ان کی زندگی گھر کے دروازے اور صحن سے باہر زیادہ گزرتی ہے. معاشرہ ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے بہت تیار ہے. وہ اپنے افسر سے ڈانٹ کھا کے آتے ہیں تو اپنے گھر کے کلرک, اپنی بیوی, اپنے بچوں پر وہ غصہ اتار دیتے ہیں. کہیں نہ مت سمجھیے کہ وہ ایکا کیے ہوئے ہیں. کاش کہ اس معاشرے کو ایکا کرنا آتا ہوتا. کاش کہ اس معاشرے کو یہ پتہ ہوتا کہ جو ہمت اور حوصلہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہونے میں ہے, وہ ہاتھ جھٹک دینے میں نہیں ہے. ہم ہاتھ جھٹکنے کے لیے تیار رہتے ہیں, میں نہیں مانتی. اور ایک دوسرا پہلو اس سوال کا یہ ہے, میں نے کہا تھا ہم خوفزدہ لوگ ہیں, خوفزدہ معاشرے ہیں. ایک چیز اختیار اور قوت کا بھوت ہم پہ مسلط ہے, اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ جتنا آپ دوسروں کو ذلیل کریں گے اتنے ہی آپ خود عزت مآب ہو جائیں گے. میں غلط بات نہیں کہہ رہی ہوں. ٹی وی کھول کے بیٹھیے گا, آدھا گھنٹہ برداشت نہیں ہوگا. اس صورتحال کو بدلنے کے لیے ضرورت ہے ان قدروں کی جو تہذیب اور اخلاق کی پرورش کر سکیں. دیکھیے, کسی مذہب نے جسم کو برا نہیں کہا. میرا یہ مادی وجود بھی عزت کے قابل ہے, توقیر کے قابل ہے, حرمت کے قابل ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جو اس کا جی چاہے دریدہ دہانی کرے یا دریدہ دستی اور خوش ہوتا رہے. نہیں نہیں, میں نہیں مانوں گی کہ عورتیں الگ کھڑی ہو جائیں اور مرد الگ کھڑے ہو جائیں. آپ وہ بات کہہ رہی ہیں جو مولوی کہتا ہے آپ کو, جو مولوی آپ سے سارا دن کہتا ہے, آپ اس کی بات کو آگے بڑھا رہی ہیں. میں مولوی اور عالم میں بہت فرق کرتی ہوں. عالم وہ بات کرتا ہے جو ہمیشہ ہر وقت کے لیے ہوتی ہے, اور مولوی وہ بات کرتا ہے جو ایک لمحے کو خوش کر دیتی ہے اور کبھی کبھی وزیر بھی بنوا دیتی ہے. تو آپ خوش کرنے کے لیے جی لیجئے. یہ جو میں کسی صورت میں نے زندگی میں آج تک نہیں ہے جانا کہ جو مرد ہیں وہ کوئی دوسرا وجود رکھتے ہیں اور عورتیں کوئی دوسرا وجود رکھتی ہیں. طاقت اور اختیار نے یہ سکھایا ہے. آپ دیکھیے, دولہا ہونے والے دولہا کی اماں ہونے والی دلہن ڈھونڈنے جاتی ہیں. ہونے والے دولہا کی اماں بھی جنوبی ایشیا کی پیداوار ہے, ہونے والے دلہن کی اماں بھی جنوبی ایشیا کی پیداوار ہیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ رنگ گورا ہے. انگریزی کے 2 لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیجیے. یہ فیئر اینڈ لولی سنڈروم سے ہی باہر نہیں نکلے آج تک. انسان کی قدر کہاں ہے؟ اس غریب مرد کو جس کو آپ کہتی ہیں انہوں نے ایکا کر لیا ہے, اس کے لیے پوچھتے ہیں کہ تنخواہ ہاں آپ نے بتائی, لیکن بتائیے کہ ہند سے کے آگے صفر کتنے لگتے ہیں؟ 5 ہیں, 6 ہیں, 7 ہیں. کوئی ان سے پوچھے کہ حضور ہند سے ہٹا لیجئے تو صرف صفر ہی رہ جائے گا. توقیر تو اسے ایک ہند سے کی ہے, بڑا ہے یا چھوٹا. ہم عزت کے معنی سے بے خبر ہو گئے, اور خاص طور پر جب ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس میں عزت کا کوئی دخل نہیں. محبت میں عزت کیسی؟ تھپڑ کیوں مارا؟ محبت میں مار دیا تھا. گالی کیوں دی؟ محبت میں دے دی تھی. اگر بیوی وہی بات محبت میں دہرا دے تو پھر 3 حرف رہا, 3 حرف حاضر ہے.
یہ کیسی محبت ہے؟ نہیں، ہم کہیں بہت گڑبڑائے ہوئے لوگ، بہت گڑبڑائے ہوئے لوگ ہیں. میری آپ سب سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ خدا کے لیے سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیجیے. آئیے میں اور آپ مل کے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ختم. آپ کیکر کے پیڑ سے یہ توقع کریں کہ اس پر گلاب اگیں گے تو نہ کیکر کی خطا ہے نہ گلاب کی. خطا میری اور آپ کی ہے کہ ہماری توقع کیا ہے. بہت شکریہ. جاتے جاتے ایک اور بات بھی کہہ دیجئے، بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ جنرل ضیاء صاحب کب تک آپ کے محبوب رہیں گے؟ اور بھی بہت سی شخصیات آئیں، بہت کوشش انہوں نے جگہ لینے کی. نہیں، کوئی ان کی جوتی کی خاک کو نہیں پہنچا. ابھی تک کوشش ابھی تک جاری ہے. وہ کوشش کم نہیں ہوئی ہے، کوشش ابھی تک جاری ہے. مگر واہ، میرا آپ لوگوں سے ایک وعدہ ہے، یہ میں بہت سے لوگوں سے پہلے بھی کر چکی ہوں، کہ میں قیامت میں اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوں گی کہ جو چاہیے گا میرا حشر کیجیے گا. آپ کے حکم سے نہ وہاں باہر تھی نہ یہاں باہر ہوں، مگر میرے محبوب کے لیے ایک 2 منٹ کی تقریر ہے، وہ سن لیجیے بس روز محشر میں. اور میں انہیں محبوب کیوں کہتی ہوں؟ اردو غزل کا محبوب ہو، فارسی غزل کا محبوب ہو، عربی میں غزل بعد میں آئی مگر قصیدے کی ابتدا تھی تشبیب، اس میں محبوب کا ذکر ہو. یقین مانیے کیا کمال کا محبوب ہے کہ جو بال برابر کسی زبان، کسی تہذیب، کسی ادب میں اس میں کمی آئی ہو. کیا محبوب کی صفات ہے؟ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں، جو کرتا ہے وہ کبھی کہتا نہیں. وفا اس کو نہیں معلوم کسے کہتے ہیں، وصل کو ہجر جانتا ہے، ہجر کو وصل جانتا ہے، یہ فرق بھی اسے نہیں معلوم. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جسے میں چھو لوں وہ پارس ہو جائے. ہوا کوئی دوسرا جنرل ضیاء؟ اللہ میاں بنانا بھول گئے، سانچا توڑ دیا. کوشش میں لوگ شدت سے مبتلا ہیں، شدت سے مبتلا ہے. بڑا چالاک آدمی تھا، اور جو اس کی چالاکی میری سمجھ میں آئی ہے، بہت معمولی طالب علم زندگی کی. دیکھیے ان سے پہلے کے حکمران یہ سمجھتے رہے کہ جتنا ووٹ بینک ہے وہ زمیندار کے ہاتھوں میں ہے. جس کے پاس زمین ہے اس کے پاس رائے کی طاقت بھی ہے. میرے محبوب جنرل ضیاء الحق پہلے وقت یہ سمجھے کہ نادانوں کو یہی نہیں پتا کہ ووٹ کس کو پاس ہے. یہ تو صرف اتنے ووٹ رکھتا ہے نا جتنی اس کی زمین پر کام کرنے والے. آپ ملا کو دیکھیے، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، بارگاہ، زیارت گاہیں، چہلم، سوئم، نکاح، ختنے، عقیقے، کوئی بات بتائیے جہاں ان کا ووٹ موجود نہیں ہے. کیسی چالاکی سے مٹھی میں کیا ہے آپ کو، اور کس بھولپن سے ہم سب مٹھی میں آئے ہیں. اور کافی حد تک اسی کے نتائج آج تک بھگت رہے ہیں. اب میں چٹھی آتی ہوئے دیکھ رہی ہوں یہ سیشن کلوز کرنے کے لیے، تو بہت شکریہ آپ کا عارفہ صاحبہ. ایک یہ میں ضرور یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کے پاس بہت شعور ہوتا ہے، بہت سارے ان کے زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان تجربات کو دوسروں کے ساتھ، خاص طور پہ نئی نسل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسی لیے یہ سیشن آج عارفہ صاحبہ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے، جشن منانے کے حوالے سے تھا. آپ سب نے اس میں شرکت کی اور اس کو 4 چاند لگا دیا. آپ سب کا بہت شکریہ. عارفہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. میں اپنی ممنونیت کا اظہار پہلے بھی کر چکی، اب بھی کروں گی. ایک عام پیدل انسان ہوں دنیا کا، جسے دنیا بھی بہت اچھی لگتی ہے
मैं बिल्कुल नेक नहीं हूँ कि मुझे दुनिया बुरी लगती हो, मुझे ज़िंदगी भी बहुत अच्छी लगती है। ज़िंदगी के मानी दुनिया से पैदा हैं और दुनिया के मानी ज़िंदगी से पैदा हैं, दोनों की इज्जत कर लेना चाहिए। एक मामूली पुराना पापी उस्ताद जिसकी समझ में ये आया कि जो बात समझ में आए, सही हो या गलत, लोगों को शरीक कर लेना, वो उसको छान के देख लेंगे। जो अच्छा होगा शायद मान लें, जो बुरा होगा तो मैं समझा देंगे कि ऐसा मत करना। मैं आप सबकी बेहद ममनून हूँ। बहुत